बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं ग्लैन मुश्ताक, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर, मगर आज जो है मैं एज ए प्रेजेंटर आपके साथ हूं और रमज़ान ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लेके आया हूं। और शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्हीं के ताउन से मैं आपकी खिदमत में हूं। और मेरे साथ मेहमान बैठे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी, और ये PhD हैं जी, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर थॉट। और इनसे कुछ सवालात करूंगा और आई एम श्योर हम सबको बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया जी, पिछला प्रोग्राम आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम श्योर जो देखने वाले थे उनको भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी। मेरे लिए भी सादत है, खुशबख्ती है मेरी भी। आपके साथ ये कीमती लम्हात गुज़र रहे हैं और वो भी खैर की बातें हो रही हैं। जी माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आज जो है जो सवाल आपकी खिदमत में है जी, कुरान और हदीस में हिफ़्ज़ान सेहत के कौन से अहकामात मिलते हैं जी, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि कुरान और हदीस से जो हमें पता चले कि भाई हमारी सेहत की जो उसकी लुक आफ्टर कैसे की जा सकती है। हिफ़्ज़ान सेहत के ऊपर जो है थोड़ा सा हमें रोशनी डाल के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बुनियादी सवाल है और बिलखसूस माह रमज़ान मुबारक की मुनासबत से, क्योंकि अमूमन देखने में आया है कि हर मोमन का दिल गुदाज होता है, अल्लाह ताला की तरफ बहुत मायल होता है, नेकियों के अजर भी बढ़ जाते हैं, शयातीन भी पाया जंजीर है और जन्नत के दरवाज़े भी खुले हुए हैं और बाद बहारी जन्नत में चल रही है और हर तरफ से खैर की आवाज़, कदम बढ़ा ए बख्शिश मांगने वाले, कदम बढ़ा ए अल्लाह से रिज़्क़ मांगने वाले, कदम बढ़ा ए अल्लाह से शफा तलब करने वाले, आज मांग लो जो कुछ मांगना चाहते हो। आज सारे दरवाज़े खुले हैं। बाकी तो साल के दिनों में एक ख़ास घड़ी होती है जब आवाज़ आती है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। अतार हो, राज़ी हो, रूमी हो कि गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह सहर गाही। वो पिछले रात का पहर होता है, लेकिन रमज़ान का सरकार ने फरमाया हर लम्हा ही कबूलियत का है। तो हिफ़्ज़ान सेहत ये इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। किसी शायर ने कहा कि है सेहत खुशी की सुनहरी कलीद, चाबी कलीद फ़ारसी का लफ्ज़ है सेहत खुशी की सुनहरी कलीद, कि है तंदुरुस्तों को हर रोज़ ईद। हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस कुरान और इस्लाम ये एक दीनी फितरी तालीमात का हामिल है। फ़ितरतिल्लाहिल्लती फ़ातरा नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह ने फितरत सलीम पे हर इंसान को पैदा किया। कोई पैदाइशी गुनाहगार नहीं, कोई पैदाइशी जो है वो अपने साथ सोने का चमचा लेके नहीं आया। अल्लाह करीम ने सरकार ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम। हर पैदा होने वाला बच्ची बच्चा फ़ितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बाद में फिर उसका माहौल उसको मुख्तलिफ़ रंगों में डाल लेता है। तो कलाम मुक़द्दस में हमें बड़ी खुली वाज़ी इस सिलसिले में रहनुमाई मिलती है। हमारा ईमान भी है वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क और तर शय ऐसी नहीं जिसका ज़िक्र कुरान में ना हो। तो अब सेहत जो है ये तो ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो इसके लिए बड़ा एक सादा सा असूल कुरान ने हमें दिया, कुलू वशरिबू वला तुसरिफ़ू। तुम खाओ भी और पियो भी, वला तुसरिफ़ू, और हद से ना बढ़ो, ना खाने में ना पीने में, दोनों चीज़ों के दरमियान इतदाल कायम रखो। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कुल बे यमीने का व कुल मिम्मा यलीक। खाओ अपने दाएं हाथ से और खाओ जो तुम्हारे सामने है। इस पे फिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि सामने से मुराद है जो तुम्हें वसाइल अल्लाह ने दिए हैं। जैसा बाबा फरीद ने इसका तर्जमा किया कि रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, ना वेख पढ़ाई चोपड़ी ते ना तरसाई जी। रोटी मेरी काठ दी लावे मेरी भुख, जिन्ना खादियाँ चोपड़ियाँ गिन सहनगे दुख। तो हमें इतदाल का रास्ता, खैरुल उमूर औसातुहा, बेहतर काम वो होते हैं जो मैना रवि पे मबनी हो।
مجھے وہ ایک انٹرویو میں ہمارے بڑی ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ہمدرد گروپ جنہوں نے بنایا، حکیم سعید صاحب، تو کسی نے سوال کیا کہ حکیم صاحب بتائیں کہ لوگ زیادہ تر کیوں بیمار ہوتے ہیں، بیماری کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کھانے سے تو صحت بنتی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے پوری ایمانداری سے تحقیق کی ہے کہ مور دین 80% بیماریاں کھانے میں بے اعتدالی سے پیدا ہوتی ہیں، جہاں اور ان میں بھی 80% جو زیادہ کھاتے ہیں، 5% ہے جو ذرا کم جن کو کھانے کو ملتا ہے، وہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ کھانا اور بے اعتدالی سے کھانا، اور سرکار نے فرمایا کہ بعض لوگ جانوروں کی طرح جو چرتے رہتے ہیں ہر وقت کھانے پینے، تو قرآن نے ہمیں کہا کہ تم اعتدال سے کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ پھر اس میں بھی ساتھ یہ قید لگا دی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو جب تم کھانے نکلے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز حلال ہونی چاہیے، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ نہیں، مطلب بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس، اونٹ، ہرن یا دیگر جو پرندے ہیں جن کو شریعت نے حلال کہا تو وہ ہوں۔ یہ نہیں کہ اب کھانے کو اگر ڈاگ آ گیا، اگر پیگ آ گیا، نہیں، وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ وہ واضح طور پہ کہہ دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو قرآن مقدس میں جہاں کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ کھلاؤ حلالا طیبا، شریعت میں حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، جیسے گوشت حلال ہے، سبزی ہیں، پھل ہیں، باقی اجناس ہیں، لیکن اگر گوشت وہ سڑا ہوا ہے، بالکل کچا ہے، یا اس کے اندر اور کوئی طبی نقطہ نظر سے کوئی کمی ہے، اسی طرح سبزی ہیں، پھل ہیں، وہ خراب ہوں، اس میں سنڈیاں ہیں یا وہ گل سڑ گیا ہے، تو شریعت نے حلال بھی کہا، طیب بھی کہا۔ تو جس طرح پانی کے لیے بتایا کہ خالص پانی کیا ہے، بے رنگ ہو، بے ذائقہ ہو، بے بو ہو، یہ مطلب پانی کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مشروبات کے اندر بھی بعض کا تو اس میں کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی کاکروچ گر گیا، اب وہ حلال تو تھا لیکن طیب نہیں رہا، مکھیاں گر گئی ہیں یا کوئی اور چھپکلی گر گئی، چوہا گر گیا، تو شریعت نے حلال بھی اور طیب بھی۔ تو اس اعتبار سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا کہ دیکھو کھانے چلے ہو تو اپنے معدے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 2 میں خوراک ڈالو، 1 میں پانی، اور چوتھا حصہ جو سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دو۔ ویسے ہے تو رمضان کا مہینہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ افطاری کا وقت یوں کھاتے ہیں جیسے شاید آج ہی کھا کے شہید ہو جانا ہے، شہید افطاری بننا ہے۔ اعتدال ضروری ہے، نہیں تو پھر مغرب کی نماز بھی دل کرے گا ادھر ہی لیٹ جائیں، پھر نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی اس طرح کھاتے چلے جانا، بعض جو رات کو شروع ہوتے ہیں وہ سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آگے پھر چند گھنٹے ہیں، کوئی شے نہیں ہم نے استعمال کرنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعتدال کا راستہ دیا۔ تو اگر ہم اپنی صحت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں ہم باقی طبی مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، کوئی جوگنگ کرتا ہے، کوئی واک کرتا ہے، کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، آپ ماشاءاللہ گیم وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ خوراک جو ہے، جو بنیادی ہمارے زندگی کا ایک عنصر ہے، اپنی زندگی کا نظام قائم رکھنے کے لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بعض لوگ اس لیے زندہ کہ کھانا ہے، اور بعض اتنا کھاتے ہیں جس سے زندگی کا نظام چلتا رہے۔ تو اعتدال کا راستہ جو ہے وہ بنیاد۔ تو اس قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ افسانے صحت کے لیے جو ہمیں اصول و ضابطے دیے گئے وہ یہی ہے کہ کھائیں بھی پئیں بھی اعتدال کے ساتھ، سحری افطاری میں بھی اعتدال ہو، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے تحاشا
وہ اتنے پورے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور ہم سائیگی میں یہ بھی ہوتا ہے وہ بیچاروں کے پاس شاید صحیح طرح کھجوریں بھی میسر نہیں ہوتی، تو یہ مواسات کا مہینہ کہا کہ ہم دردیاں بانٹنے کا، تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے قریب کوئی اگر غریبوں کی بستیاں ہیں تو ان کو بھی اپنے اس کھانے پینے اور خوشیوں میں بھی شامل کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ افزان صحت کے سلسلے میں آپ نے قرآن و حدیث کی روح سے بتایا جی کہ حلال کھائیں، تازہ کھائیں، اعتدال سے کھائیں، دوسروں کو بھی ساتھ میں آن بورڈ کریں، ان تک بھی لے کے چلے جائیں۔ اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ متوازن جو غذا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ متوازن غذا، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں یہ ایوریج ڈائٹ کا بہت زیادہ ہم یہ اصطلاح سنتے رہتے ہیں، یہ متوازن غذا ہونی چاہیے، بچے کو متوازن غذا دیں، بزرگوں کو متوازن، نوجوانوں کو، تاکہ ان کی صحت، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر بہت سے ایسے اعضاء اور حصے ہیں، مثلا اب جو گردے ہیں کہتے ہیں اس کا بہترین جو غذا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانی ہے، صاف ستھرا پانی، یعنی جو ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہو۔ تو اسی طرح اسلام کیونکہ کہ دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے فطرت کے مطابق خود بھی غذا استعمال کی اور اپنے صحابہ کو اور امت کو بھی سکھایا۔ اب اس میں جسم کے اندر لحمیات کی بھی ضرورت ہے، بعض نعرہ مارتے ہیں جب ویجیٹیرین کہ اس سے جسم زیادہ موٹا نہیں ہوتا تو ہم گوشت نہیں استعمال کریں گے۔ دیکھو جسم کے اندر ضرورت ہے، لحمیات کی بھی ضرورت ہے، نشاستہ دار چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی وٹامن اے بی سی ڈی کتنی کیٹیگریز بنائیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام جو ہے آپ جو بھی استعمال کرتے، کھجور بھی، انگور بھی، انار بھی، انجیر بھی، زیتون کا تیل فرماتے اس کو کھانے کے لیے بھی، مالش کے لیے بھی استعمال کرو۔ تو یہ بھی چیزوں ساتھ گوشت بھی آپ کو بڑا مرغوب تھا، لیکن گوشت کا وہ سٹائل نہیں ہے کہ جو بے تحاشا جو ہے کہ مقابلہ گوشت خوری شروع ہو جائے جس طرح شادیوں پہ ہوتا ہے، اور بعض تو بیوقوف کہتا ہے یار بسم اللہ نہ پڑھنا پھر کم کھایا جائے گا، ویسے ہی شروع ہو جاؤ۔ تو ایسا تصور نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام شوربے والا پسند کرتے تھے، وہ بھی اس میں زیادہ بوٹیاں نہیں بلکہ وہ شوربے کے اندر روٹی کے لقمے توڑ کے سرید سی بنا کے اب وہ استعمال فرماتے، بلکہ یہ بھی ایک تصور دیا کہ گوشت پکنے لگا ہے، ٹھہر جاؤ، ایک پیالی پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسائے کو بھی اس خوشی میں شامل کرو۔ تم وہ ایک پلیٹ چاول کی یا سالن کی پیالی بھیجو گے تو اللہ 24,000 فرشتے ساتھ بھیجے گا جو تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، اور جب ہمسایہ خوش دلی سے اسے قبول کرے گا اللہ اس کو تمہیں بخش دے گا۔ تو اس اعتبار سے متوازن غذا، ایک حدیث میں حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خربوزہ اور کھجور یہ ملا کے استعمال کرتے، فرماتے کھجور کی تاثیر گرم ہے، انجیر کی گرم ہے، لیکن ساتھ خربوزہ اور تربوز جو ہے ان کی ٹھنڈی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ملا لیتے تاکہ جسم کی دونوں ضرورتیں بھی پوری ہوں اور ان میں توازن بھی رہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی روٹی بھی ہے، گندم کی بھی ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، جو چیزیں ہیں، اسی طرح جو دالیں ہیں، مختلف متفرق دالیں ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارے بچے تو وہ ٹینڈے نہیں کھاتے، ایویں ان کو ایک بری عادت ڈال دی، بھئی مجھے تو معاذ اللہ یہ کدو شریف، حالانکہ تو سرکار کی پسندیدہ غذا ہے۔ تو ہم سبزیاں بھی استعمال کریں، ہم جو ہے وہ گوشت بھی استعمال کریں، ہم دالیں بھی استعمال کریں، تو نبی علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور میٹھے میں آپ کھجور کا حلوہ آپ پسند فرماتے تھے، اور اجوا کھجوریں آپ باقاعدگی سے استعمال فرماتے ہو۔ یہ بھی کہا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، اور دوپہر کو جو ہے وہ ایک عام مسافروں کی طرح، اور رات مسکینوں کی طرح، یعنی کیونکہ رات پھر آرام کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ہضم نہیں ہوگا تو پھر چربی پیدا ہوگی، اس سے بدخوابی ہوگی، بعد کا بلڈ پریشر اور دیگر بیماری۔ ناشتہ اس لیے کہ ورکنگ کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے کچھ گھنٹے کے لیے، اور دوپہر کو اعتدال کے ساتھ جو ہے حسب ضرورت، اور رات کو معمولی جو ہے۔ تو آپ نے ہمیں متوازن زندگی کا بھی تصور دیا کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، اور اپنی خوراک کو بھی متوازن رکھو۔ تو ماہ رمضان میں کیونکہ ماحول ایک ایسا ہوتا ہے کہ
زیادہ سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ سے زیادہ مرغن غذائیں، تو اس میں بھی گوشت شوربے کے ساتھ ہمارے پرانے ابتدائی دور جو ہے زندگی کا اس میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ جتنا بغیر پانی کے ہوگا تو شاید اتنا ہم زیادہ امیر اور ارسٹوکریٹ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ ہمیں معیار جو ہے وہ قرآن و سنت کو بنانا چاہیے، بلکہ ایک لطیفے والی بات ہے کہ حکیم صاحب کو پتہ چلا مسلمان بڑے امیر ہو گئے تو وہ مدینہ شریف میں اس نے اپنا مطب بنا لیا۔ تو کچھ دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اپنی صحابہ کو فرمائیں کہ مجھ سے دعائی لیا کریں، میں تو ہفتہ 10 دن ہو گیا کوئی مریض ہی نہیں آتا۔ تو سرکار نے پوچھا بھئی صحابہ تم کیوں نہیں اس کی خدمت لیتے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ہم تو بیمار ہوتے ہی نہیں، آپ نے بتایا ہے کہ جب طلب ہو اس وقت کھاؤ اور ابھی طلب باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ ہم نے تو جو متوازن غذا اور متوازن زندگی کا تصور دیا ہے، ہم بیمار ہوں تو جائیں اس کے پاس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ زندگی، پرسکون زندگی، کم خرچ بالا نشین، تو اس سے اللہ بھی خوش، حضور بھی خوش، اس سے جسم کی ضرورت بھی پوری، معاشرے کی ضرورت بھی پوری، اور ہے صحت خوشی کی سنہری کلید کہ ہر تندرستوں کو ہر روز عید۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو نالج ہے بہت ہی فائدہ مند، قرآن و سنت کی روح سے انہوں نے ساری باتیں رکھی، متوازن غذا کے اوپر، حلال کھائیں، اچھا کھائیں، تازہ کھائیں، اعتدال سے کھائیں، بیلنس رکھیں، اور جتنی اچھی صحت ہوگی، لمبی زندگی ہوگی، آپ زندگی انجوائے بھی کریں گے، عبادت بھی اللہ کی زیادہ کریں گے، اللہ کے حکموں کو بھی زیادہ پورا کریں گے۔ رمضان میں سموسے پکوڑے فرض نہیں ہیں، ابھی جیسے ہم نے کہا جی کہ وہ تلی ہوئی چیزیں اور آئل والی چیزیں اتنی، تو جتنی غذائیں بتائی ہیں اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں لے آئیں اور اچھے طریقے سے کھائیں، اور کب کھانا ہے، یہ نہیں کہ ساری رات ہی کھاندے رہنا، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو کھانا کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، ڈاکٹر صاحب نے سارا ڈیٹیل میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحت ہوگی، زندگی مزیدار ہوگی، اور اللہ کی عبادت بھی ہم لوگ اور زیادہ کریں گے۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے شاہ تاج کوکنگ آئل کے تعاون سے، شاہ تاج کوکنگ آئل اور گھی کے تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ساری جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جتنی بھی انفارمیشن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ میرا خیال ہے ابھی افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب دعا کروا دیجیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی فانک خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔